बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को प्रोग्राम मुकाबिल में हम खुश आमदीद कहेंगे। ऐसे में जबकि सियासत का एक पूरा माहौल बन चुका है, ऐसे में जबकि अपोजिशन सड़कों पर निकलने के लिए तैयार बैठी है, अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से भी मराहिल हतमी सतह पर पहुँच चुके हैं, मगर इसके साथ साथ अवाम सिर्फ वो लोग हैं या अवाम के बारे में ये कहा जा रहा है और बार बार अपोजिशन अवाम को दावत दे रही है कि आइए हमारे इस खेल के अंदर शामिल होइए, इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजिए, क्योंकि एक आम आदमी को सियासत से ज़्यादा अपने घर और महीने के राशन से ज़्यादा दिलचस्पी नज़र आती है। इमरान खान साहब की हुकूमत ने कल रात जो एक फ़ैसला किया पेट्रोलियम मसनूआत को लेकर, उसने अवाम के अंदर गम और गुस्से को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। क्या अवाम इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ अब अपोजिशन की इस तहरीक में उनके साथ बढ़ने के लिए तैयार होगी? ऐसे में जबकि बल्दियाती इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, क्या बल्दियाती इंतखाबात के अंदर इस तरह के फ़ैसलों के बाद तहरीक इंसाफ कामयाब होगी? इसके ऊपर बड़ी तफसील के साथ हारून साहब का तज्जिया लेंगे। मगर इसके साथ साथ आलमी सतह पर जो कुछ हो रहा है, पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात, मगर इसके साथ साथ सऊदी मुमालिक में या अरब मुमालिक में हम कहें कि इजराइल के बढ़ते हुए ताल्लुकात का खित्ते के ऊपर क्या असर बरामद हो सकता है, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम तज्जिया लेंगे। हारून साहब, सबसे पहले बल्दियाती इलेक्शन, मगर हारून साहब मुझे बड़ी तकलीफ है, मेरा बहुत पेट्रोल लग जाता है, पेट्रोल बहुत सभी का एक आदमी का मसला नहीं है, सारे मुल्क का मसला है। तो मुल्क फिर, लेकिन ये है कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत जो है वो $90 से $100 ही रहेगी। और वो वज़ीर ख़जाना साहब ने आ जाना था, वो मैं कहीं मसरूफ़ हो गया, इस पर अपना मौक़िफ़ हुकूमत को उन्होंने देना था, तो उनको मौक़िफ़ हम ही दे देते हैं। लेकिन पहले दूसरी चीज़ों में बात कर बल्दियाती इलेक्शन जो उन्होंने मौक़िफ़, मेरी उनसे तफसील के साथ बात हो गई, जो उनका मौक़िफ़ था वो मैं ही बयान कर देता हूँ, वो एमरजेंसी हो गई। तो बल्दियाती इलेक्शन तो वाज़ेह है, बल्दियाती इलेक्शन सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहे, उससे पहले पख्तूनख्वा में हो रहा है। पख्तूनख्वा में कुछ तो गेन किया PTI ने, यानी वो जो ख़तरा था ना कि बिल्कुल ही रेडिकेट हो जाएगी। दूसरा ये मैंने काफ़ी गौर किया, बल्दियाती इलेक्शन कोई पैमाना बजाय ख़ुद नहीं है, उसमें बुनियाद देखें ना, जब टिकट ठीक दिए, निस्बतन ज़्यादा बेहतर कैंपेन की तो सूरत हाल कदर बेहतर हो गई जी, ऐसा ही है। और अगर बर वक्त यानी 6 महीने 8 महीने एक्सरसाइज की होती, अब तो मुमकिन नहीं है। अब तो इनके पास पंजाब में भी टाइम नहीं है। वो PTI का एक ही मसला है, टिकट ठीक नहीं दे सकते। ये नहीं, आप देखें ना, लकी मरबत में PTI का MPA जो सबक वज़ीर भी है, जिसकी इमरान खान साहब एक ज़माने में बहुत तारीफ़ किया करते थे, फिर पता नहीं क्यों नाराज़ हो गया उससे, उसने ग्रुप बना के तो मेजॉरिटी सीटें जीत ली। एक आदमी ने वो, अगर इसका मतलब ये है कि अगर उसे एतमाद है, और PTI के सारे उम्मीदवार हार गए, हालांकि PTI के तो वोट तकसीम हो गए ना, सही, इसके बावजूद PTI ही के आदमी ने सारी सीटें जीत ली, वो PTI में है अभी तक। और फरमाया आपने, इसका मतलब ये है कि अगर टिकटें ठीक देते तो सूरत हाल ख़राब भी अगर होती, नाराज़ तो लोग हुकूमत से होते ही हैं, तो अक़वात पूरी होती ही नहीं है, और ज़ाहिर खान साहब से भी नहीं पूरी हुई, तो ये बुरा हाल ना होता। अब पंजाब में भी यही होगा, वस्ती पंजाब। यहाँ टिकट कौन दे रहा है आपको पता है? वो एक पहले कमेटी बनाई थी, आमिर कियानी साहब, हफीजुल्लाह साहब हैं, कुछ तीसरे आदमी हैं, उनका नाम याद है। हफीजुल्लाह नहीं है, वो अपना जो टिकट देने वाले हैं, पहली बात है मैकेनिज्म चाहिए, तरीका चाहिए ना, यानी डेटा तो होना चाहिए, मैकेनिज्म होगा तो सारा डेटा आएगा। ऐसा ही है। सर्वे हो, सर्वे में खान साहब कहते मैं बिलीव नहीं करता, अब इसका क्या इलाज है? कमाल हो गया। मैं पानी पीने में बिलीव नहीं करता, इसका क्या इलाज है? ठीक है, तो वो पंजाब में भी टिकटों का फिर वो कैंपेन कौन चलाएगा? पंजाब में ये मालूम ही नहीं है कैंपेन कौन चलाएगा। तो फिर पूरी तैयारी के साथ वो कैसे उतरेंगे? नहीं, यही तो बता रहा हूँ ना, कोई तैयारी नहीं है, हारेंगे बहुत बुरी तरह। अच्छा, 2 बातें मैं आपको बता देता हूँ, बताइए। एक तो ये कि मेरे अंदाजे के मुताबिक, गलत तो किसी का भी अंदाज़ा हो सकता है, मैं दावा नहीं मैं कर रहा, अंदाज़ा कर रहा हूँ, एक तो इमरान खान साहब की हुकूमत 2023 तक नहीं जा रही, और दूसरा 2023 के बाद इसके आने का चांस ही कोई। वैसे आप इस बात के हामी हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए, मुझे क्लियर करें। नहीं, मैं हामी तो मैं कोई ज़ाती वजह से नहीं हूँ, या कोई मुझे हमदर्दी उनसे, मुल्क के मुफाद के तहत मैं ये कह रहा हूँ, इंस्टेबिलिटी हो जाएगी।
عدم استحکام ہو جائے گا, اس سے مہنگائی بہت بڑھ جائے گی, سرمایہ ملک سے یا باہر چلا جائے گا, سمٹ کے سکڑ جائے گا. سرمایہ بہت سینسٹیو ہوتا ہے, اور یہ لوگ دیکھ لیں گے. حکومت تو ظاہر ہے عمران خان صاحب کی 2023 کے بعد کسی طرح آتی نظر ہی نہیں آتی, ان کے لوگ ناخوش ہیں. جہانگیر ترین صاحب کا جو میٹنگ ہوئی ہے رات تو ہمیں پتہ نہیں تھا, اس وقت تو اجلاس جاری تھا, تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ انفیکٹ ہوا بھی نہیں ہے, لیکن میجارٹی نے کہا جی نون لیگ جوائن کرے. فائدہ نون لیگ کے ساتھ ہے یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے؟ پنجاب سے ان کا تعلق ہے تو نون لیگ کے ساتھ ہی فائدہ ہے. جہانگیر ترین صاحب کا اپنا رجحان نون لیگ کی طرف نہیں تھا. ویسے شہباز شریف سے ان کے تعلقات ٹھیک ہے, دیکھیں تعلقات تو سیاست میں ضرورت کے تحت رکھے جاتے ہیں نا. ان کے پاس ایک آپشن تھا, یہ صلح کر لیتے ان سے. اس پہ راضی نہیں ہوئے ہوں گے. کون نہیں راضی ہوا؟ عمران خان صاحب. نہیں, عمران خان صاحب تو مطلب جو پوزیشن لے لیتے پھر اس سے جو جتنی مرضی تباہی ہے وہ تو انہوں نے کہا تھا طالبان کا دفتر کھول دے. جب حکومت میں آئے تو انہیں پتہ چلا, اور 3 MP قتل ہوئے تھے PTI کے پختونخوا میں, تو پھر انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ تو معاملہ نہیں ہو سکتا. پھر بھی مذاکرات کی کوشش کی, تو کیا ہوا؟ ہم نے کہا تھا نا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مذاکرات سے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو ان کے پاس تو بالکل کھلا آپشن ہے. یعنی جس آدمی کو وہ وزیر نہیں بنانا چاہتے مونا سلائی کو, اس کی تو تعریفیں کر رہے تھے کل. وہ کہہ رہے تھے تم تو جہاد کرتے ہو. وہ جہاد کر رہا ہے نا. اب جہانگیر ترین بھی جہاد کر سکتا ہے. جہانگیر ترین کو کسی نے روکا ہے جہاد کرنے سے, یا وہ جہاد کا مخالف ہے؟ جس کو یہ جہاد کہتے ہیں وہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جہاد یہ ہے PTI کی حکومت رہے, نواز شریف کے لیے جہاد یہ ہے کہ نون لیگ کی حکومت رہے, زرداری صاحب کے لیے بلال کی حکومت ہے. ان کا جہاد تو یہی ہے نا. ایسا ہی ہے. تو جیسے یہ صادق و امین کا انہوں نے بنایا ہوا ہے, ریاست مدینہ کہتے ہیں. میرے پاس ایک تصویر ہے, میں سوچا وہ دکھا دوں آپ کو. اچھا. وہ نماز جنازہ کسی کے پڑھ رہے ہیں, تو صدر صاحب بھی ہیں اور وزرائے کرام بھی ہیں. تو جب اس نے تکبیر پڑھی تو کچھ لوگ ویسے ہی کھڑے رہے, کچھ رکوع میں چلے گئے, اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے ہاتھ اوپر اٹھا دیے. کسی کی سمجھ میں نہیں ہے یہ ریاست مدینہ ہے. مطلب کسی کو یہ تو باتیں ایک چیز ہے, عمل ایک بالکل دوسری چیز ہے. کام سیکھنا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کو نہ اکانومی پتہ کیا ہوتی ہے, یعنی پٹرول کا انہیں یہ مشورہ نہیں دیا گیا تھا جس پہ انہوں نے عمل کیا. ویسے ہمارے ساتھ شوکت ترین صاحب آ جائیں گے, ابھی ان سے رابطہ ہو گیا, وہ آئیں گے. اچھا چلو آ جاتے ہیں, اس معاملے پہ انہی سے ہم بات کر لیں گے. تو بہرحال جہانگیر ترین صاحب کا گروپ جو ہے اس میں سے کچھ آزاد رہنے کے حامی ہیں, کچھ نون لیگ کے ساتھ جانے کے حامی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, خبریں لیکن بلدیاتی الیکشن کے باوجود میرا اندازہ ہے کہ عمران خان کی حکومت 2023 تک رہے گی. ٹھیک ہے ہارون صاحب, جو خبریں عمران خان صاحب کی ارکان اسمبلی سے ملاقات کے بعد سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ شکوے بہت زیادہ تھے, مطالبات بہت زیادہ تھے جنہیں پورا نہیں کیا گیا, جن وعدوں کو پورا نہیں کیا گیا. اب یہ تحفظات ہیں کہ لوگوں سے ہم ووٹ کس طرح سے لیں گے. بلدیاتی انتخاب ہی تو طے کرے گا کہ 2023 کے بعد سچویشن کیا بنے گی. شکوے تو سبھی کو ہے نا, ارکان اسمبلی کے. یہ تو سارا سسٹم ہی مفاد پرستی پہ کھڑا ہوا ہے نا. آپ بلدیاتی الیکشن کے لیے فنڈز دے دیں, مگر فنڈز ہیں کہاں, کتنے دے دیں گے اور کس کو دیں گے؟ پہلی بات تو یہ صحیح آدمی کا انتخاب. میں آپ کو تاریخ سے ایک بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں. ایک تو خیر ہمارے سامنے اکبر اعظم کی مثال ہے. اکبر اعظم تو پڑھ لکھ ہی نہیں سکتا تھا, یہ لکھی ہوئی عبارت نہیں پڑھ سکتا تھا, جو پرائمری کا بچہ بھی پڑھ سکتا ہے. اس کو صرف ایک آدمی ہے جس کو گریٹ کہا جاتا ہے, اکبر دی گریٹ. ایون شیر شاہ سوری کو نہیں کہا جاتا. تو وہ ہم جانتے ہیں نا 9 رتن, اس کے 9 ایڈوائزر کون تھے ہم جانتے ہیں نا ان کو سب. اچھا شیخ علاء الدین خلجی جو ہے وہ ہم سب جانتے ہیں, تاریخ فرشتہ میں اس کی ساری تفصیل موجود ہے کہ کون اس کا ایڈوائزر تھا. جی جی ٹھیک ہے. جی وہ موٹا کوتوال اس کو کہتے تھے, نام میں اس کو بھول گیا. جب وہ کوئی حماقت کرنے لگتا تھا وہ مغلوں کو اس نے شکست دی. صرف علاء الدین خلجی واحد آدمی ہے جس نے تاتاریوں کو شکست دی. سارا مڈل ایسٹ میں رون ڈالا, سینٹرل ایشیا رون ڈالا. چیزیں اس کے زمانے میں سب سے زیادہ سستی تھیں, لا اینڈ آرڈر ٹھیک تھا. اور یہ کوئی چھوٹے کارنامے نہیں ہیں. نہیں تو ظاہر ہے ایڈوائزر دیکھو نا, آدمی چنتا ہے نا اپنا ایڈوائزر. میں آپ کو بڑی یہ ریگن کام ہی نہیں کرتا تھا.
یعنی ریگن کی میز صاحب ہوتی تھی. کام نہ کرنے سے مراد یہ نہیں, کام تو کرتا تھا, ظاہر ہے, نہایت شاندار مقرر تھا, ریکارڈڈ امریکن ہسٹری میں سب سے پاپولر پریزیڈنٹ ہے. اس نے ابھی تو چارج نہیں لیا تھا تو اس نے اپنے سیکورٹی ایڈوائزر کا انتخاب کر کے تو اسے لاہور بھیج دیا تھا. سرکاری پیسے تو اس کو مل ہی نہیں سکتے تھے, ظاہر ہے پارٹی فنڈ سے خرچ کیا یا جیسے بھی کیا. برجنسکی کو بھیجا نا ضیاء الحق کے پاس کہ افغانستان میں کیا کرنا ہے, اور پالیسی اس کے حلف اٹھانے سے پہلے بن چکی تھی. پھر اس نے کہا ٹیکس کم کروں گا. وہ اس کے بارے میں یہ مشہور تھا, اور مشہور کیا درست تھا, کہ وہ اب بہترین ایڈوائزرز کا انتخاب کرتا ہے اور انہیں کام سونپ دیتا ہے. میں آپ کو اورنگزیب عالمگیر کی بڑی دلچسپ مثال دیتا ہوں, ناقابل یقین مثال. اس نے کہا حسن وضو کے لیے پانی چاہیے. اچھا. تو دوسرا بھی ایک خادم کھڑا ہوا تھا, حسن بھی کھڑا ہوا تھا. تو نہیں اس نے کہا حسن, صرف اتنا کہا حسن. تو وہ اس نے فوراً وضو کے لیے, وہ آپ دست کہتے ہیں, اب ہم لوٹے کا لفظ رائج ہو گیا, لوٹے کا لفظ ذرا بڑا عجیب بےہودہ سا لگتا ہے, آپ دست کہتے تھے. اس نے پانی ڈالنا شروع کیا. اچھا. اس نے کہا دوسرے خادم نے کہ بادشاہ نے تمہیں آواز دی ہے, تم بجائے جا کے اپنا شہنشاہ کی بات سنو, تم لوگ پانی بھرنے لگے آپ دست میں. اس نے کہا بادشاہ جب وضو سے ہوتا ہے تو محمد حسن کہتا ہے. حسن کہنے کا مطلب ہے وہ وضو سے نہیں ہے, اس کو وضو کی ضرورت ہے. اچھا, یہ اس کا یعنی ایڈوائزر تو نہیں تھا, ملازم تھا, خادم تھا, مگر لیکن اس قدر دانا آدمی تھا. ایک بات تو یہی سمجھ لیں. دوسری یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ گیا جمنا کے کنارے, ٹھیک ہے, جیسے ہی وہ سیر کرنے کے لیے گیا, جیسے ہی وہ گیا تو پیچھے سے ایک کارندہ بھاگتا ہوا آیا گھوڑے پہ سوار, کہ ایک ایمرجنسی ہو گئی, وہ وہیں سے واپس آ گیا. اچھا. اتنے میں اس نے صرف ایک فکرہ کہا کہ حسن مجھے کھانے میں کیا چیز پسند ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہارا اندازہ کتنا درست. اچھا. اس نے کہا بیضا یعنی انڈا. اتنے میں وہ آدمی آیا, اس نے شور مچا دیا, جہاں پلا ایک مسئلہ ہو گیا, کوئی جھگڑا ہو گیا یا کیا ہو گیا. تو وہ گھوڑے اس نے باغ موڑ لی, وہ چلے گئے. وہ اس کے بعد ایک جنگ شروع ہو گئی. اچھا. جنگ کے بعد وہ واپس آئے, اسی طرح سیر کرنے کے لیے گئے, تو کسی تمہید کے بغیر عالمگیر نے کہا حسن کس چیز سے, یعنی جو میں انڈا کھاتا ہوں مجھے پسند ہے, کس چیز سے. اچھا. اس نے کہا جہاں پر نمک سے. بس یہی الفاظ کا تبادلہ. اچھا. بس دیکھیے نا, یہ ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب تو جو آخری آدمی ہے اس سے مشورہ, اس کا مشورہ مان لیتے, 5 سے اگر کیا تو 5ویں کا اکثر مان لیتے, ٹھیک ہے نا. تو یہ پیٹرول کے لیے کمیونیکیشن کا لیول ہی ٹھیک نہیں ہے. یعنی میڈیا کو اتنا رگڑا دیا ہے کہ وہ سارا آپ کا موقف ان کا 100% بھی صحیح ہو تو میڈیا کی میجورٹی ان کے مخالف ہے. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. بلدیاتی الیکشن میں ان کے پاس 2013 کے واقعے کے بعد تو انہیں اتنا کانشیس ہونا چاہیے تھا ٹکٹوں کے معاملے میں کہ ایک آدمی کا ایک ہلکے کا ڈیٹا جمع کرتے, سروے کراتے. اب تک ان کے پاس ایک مکمل تفصیل ہوتی. شیخ اوپرا میں 2013 میں یہ ہوا کہ 4 آدمی کو ٹکٹ دے کے واپس لے لیے, اور وہ کھڑے رہے, اور جن کو انہوں نے نئے لوگوں کو ٹکٹ دیے تھے ان کے ووٹ کم تھے, جن سے واپس لیے تھے ان کے زیادہ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہی کھڑے رہتے تو ان کا تو چانس تھا جیتنے کا. یہی گجر خاں میں ہوا, وہ ٹکٹیں دینے کا تو ان کو کرنے. لیکن ہارون صاحب ہر بار یہ عزم تو کرتے ہیں نا وہ کہ ٹکٹیں ہم مکمل بھروسے کے ساتھ, دیکھ بھال کے ساتھ. کبھی عزم نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اس دفعہ میں خود دوں گا. آپ کیسے دیں گے؟ فسطاط میں جو جہاں پہ بعد میں قاہرہ آباد ہوا, حضرت عمر جا کے فیصلے کرتے تھے لوگوں کے کہ کون جج ہوگا, کون جناب فلاں ضلع میں, فلاں ڈسٹرکٹ میں, فلاں علاقے میں. 5 علاقے بنائے ہوئے, 5 علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا. مطلب پھر اس میں ان علاقوں میں آگے گورنر مقرر کیے جاتے تھے, پھر گورنر جو ہے وہ نیچے اسٹاف مقرر کرتے تھے. جج کا تقرر بعض اوقات مدینہ سے ہوتا تھا, چیف جج کا, یعنی اس علاقے کا جو جج ہوگا. مصر تو پورا ایک ملک ہی تھا نا, تو ایک طرح کا ہائی کورٹ ہی وہ سمجھ لیں. تو وہ جج اور پھر اس کا عملہ اور یہ اور وہ,
وہ عملے وغیرہ کا تعین وہ خود ہی کرتے تھے. اب تو سارا رول یہ ہارون صاحب عوام کا ہے. عوام تو شدید غصے میں بھی ہے, آلریڈی مہنگائی تھی, پھر یہ کر دیا, لیکن عوام کو سمجھائے گا کون؟ الیکشنز فعال طبقات کا رول سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے, اور بٹوین دا الیکشن اس قسم کے فیصلے کیسے؟ الیکشن میں ظاہر ہے ووٹر کا رول اہم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب اگر آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا عوام تک, آپ کی وزارت اطلاعات کا اور پیمرا کا صرف ایک کام ہے کہ دبا کر رکھو لوگوں کو. دبا کر رکھنے سے کیا ہوتا ہے بھائی؟ آپ بات بھی تو کریں نا لوگوں سے, اور بات ایک ہی آدمی تو نہیں ہے نا کہ وزیر اعظم بات کرے. وزیر اعظم بات کر سکتا ہے. کبھی کبھی میٹنگ کی ہے اخبار نویسوں کے ساتھ وزیر اعظم نے؟ محمود خان نے کی ہے کبھی کی ہو تو میرے علم میں نہیں ہے. ہارون صاحب کسی اب بلوچستان میں بھی یہی ہو گیا. اب بلوچستان والے پبلسٹی پہ زور دے رہے ہیں. پبلسٹی سے کیا ہوتا ہے؟ بات یہ ہے ٹھیکوں کی لوٹ سیل لگی ہوئی ہے وہاں پہ, اور جو ٹھیکوں میں عام طور پہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 15% کمیشن وصول کیا جا رہا ہے. جب شروع میں 15% وصول کیا جائے گا, اگر یہ بات درست ہے, تو بعد میں کیا ہوگا؟ آدھا پیسہ ضائع ہو جائے گا. چلیے پھر ذرا شوکت ترین صاحب کی طرف بھی چلتے ہیں. اس وقت وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بے حد شکریہ پروگرام مقابل کے لیے وقت نکالنے کے لیے. سر آپ کے بارے میں, آپ کی حکومت کے بارے میں تاثر ہے کہ آپ تو غربت مٹانے آئے تھے, یہ تو غریب مٹاؤ پالیسی کے اوپر چل نکلے ہیں آپ لوگ. نہیں, میرے خیال میں یہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو ساری دنیا کے بیچ میں یہ جو سپر سائیکل آیا کموڈیٹیز کا, اس کی وجہ سے جو امپورٹڈ انفلیشن ہماری ہو رہی ہے وہ تو ساری دنیا میں ہو رہی ہے. وہ تو برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے, امریکہ میں بھی ہو رہی ہے, انڈیا میں بھی ہو رہی ہے. تو اگر آپ ہماری لوکل انفلیشن دیکھیں تو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ پچھلے کچھ 3-4 مہینوں میں بالکل جو قیمتیں تھیں ویسی رہی ہیں. حالانکہ اس کے بیچ میں ابھی ہمیں پیٹرول کی پرائسز بڑھانی پڑتی ہیں. نومبر کے دسمبر ورسز نومبر, جنوری ورسز دسمبر, تو وہ تو ہمارے کنٹرول میں ہے. لیکن جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے وہ تیل کی قیمتیں, جو کہ جنوری کے بیچ میں $42 پر بیرل تھیں اور ابھی کوئی 94 سے $95 پر بیرل ہو گئی, تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. خوردنی تیل جو $700 6 سے $700 تھا فی میٹرک ٹن, اب وہ 1400 پہ چلا گیا. کوئلہ اس طرح مہنگا ہو گیا. اس طریقے سے ہماری دالیں جو ہیں جو 70% امپورٹ کرتے ہیں وہ مہنگی ہوگی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہماری لیے ایک قسم سے ایک چیلنج ہے. لیکن ہم نے بھی اس کا سدے باز یہ کیا ہے کہ احساس راشن لے کے آ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ کامیاب پاکستان پروگرام ہے, کامیاب جوان پروگرام ہے, اور اب میں کوئی 2-3 پروگرام اور لے کے آ رہا ہوں, 3-4 پروگرام جو اگلے 5 سے 10 دن میں, جس کا ہمارا موٹو اس وقت یہ ہے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, یہ امپورٹڈ ہیں جو ہماری انفلیشن ہے. لیکن ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ ہمارا اس وقت ہے کہ مہنگائی کا توڑ اور آمدنی پہ زور. ہم آمدنی بڑھانا چاہتے ہیں اب لوگوں کی, اور اسپیشلی جو لوور مڈل کلاس ہے, اربن مڈل کلاس ہے اور سیلریڈ کلاس ہے, یہ بہت ہٹ ہوئے ہیں. باقی لوگ تو پھر بھی ان کی انکمز وغیرہ بڑھی ہیں, ان کی انکمز اتنی نہیں بڑھی. تو ان پہ ہم ان کی آمدنی کے اوپر زور دیں گے. جب سپر سائیکل ختم ہو جائے گا, جس میں بھی 4 مہینے 6 مہینے 8 مہینے لگیں گے, اس وقت پھر جو ہے لوگوں کی آمدنی تو بڑی ہی ہوگی, تو پھر ایک قسم سے خوشحالی جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گی. اچھا سر, یہ فرمائیے کہ اگر یوکرائن کا کرائسس جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, جسے کچھ امید تو کی ہی جا سکتی ہے, فرانسیسی صدر کی بھی بات ہوئی ہے اور جرمنی کی بھی بات ہوئی ہے, اور یورپ کا انٹرسٹ بھی اس میں ہے کہ کرائسس وہ ختم ہو جائے, تو پھر امید ہے کہ فیول کی پرائس گر جائے؟ ہاں جی, میرے خیال میں آج انہوں نے یہ انڈیکیشن دی ہے کہ ہم ایکسرسائز اپنی ختم کر رہے ہیں اور ہم وڈرا کریں گے. تو آج ہی چند گھنٹوں کے بیچ میں کوئی $3.5 جو ہے برنٹ کم ہوا ہے. تو بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اس پہ فرق پڑے گا. دوسرا یہ ہے کہ یہ امریکہ وغیرہ بھی یہ جتنا بھی فیول انفلیشن ہوئی ہے ان کی, تو وہ خوش نہیں ہے. ایک دفعہ تو جو بائیڈن نے کنگ سلمان سے بات کی ہے, تو میرے خیال میں اب یہ بھی ہوگا کہ وہ ان کو یہ بھی کہیں گے کہ بھائی جان کافی ہو گیا, آپ نے کافی کما لیا, اب ذرا ہمارے اوپر بھی رحم کریں, اس کو نیچے لے کے آئیں. ایران کے ساتھ معاملات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں, اس کا کوئی اچھا اثر آ سکتا ہے مارکیٹ پہ؟
ہاں بٹ اس کے اوپر مجھے اتنی زیادہ امید نہیں ہے کیونکہ اسرائیل جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ کمینگی دکھاتا ہے اس پہ. ادروائز تو وہ اگر ان کے ساتھ ان کا ہو جائے معاہدہ پھر سے تو اس سے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہمارا نیبر ہے. مین وائل یہ ہو سکتا ہے کہ جو اشیاء تعیش کی درآمد ہے مثلا بڑی گاڑیاں جو ہیں وہ کچھ عرصے کے لیے روک دیں یا کچھ اور ایسے اقدامات کریں ہمارا بل کم ہو جائے. وہ میں نے کر دی ہیں دیکھیں. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ دسمبر اور جنوری کے درمیان میں جو آپ کی امپورٹس ہیں وہ 7.6 بلین ڈالر سے کم ہو کے 5.9 پہ گئی ہیں. 1.7 بلین ڈالر جو کہ جس کی جو امپورٹس ہیں وہ کم ہوئی ہیں کیونکہ ہم نے ان پہ ڈیوٹیاں انکریز کر دی ہیں اور ہم نے جو پھر کئی ایسی نان اسینشیل امپورٹس ہیں ان پہ ہم نے مارجنز لگا دیے ہیں, ان کو روکنے کی کوشش کی. بہت شکریہ, بہت نوازش ہے آپ کی. پھر انشاءاللہ تفصیل تک. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. ٹھیک ہے, دیکھیے یہ جو گاڑیاں وغیرہ کا ہے کچھ جہاں ہم کم کر سکتے ہیں نا عارضی طور پہ مستقل طور پہ نہیں کر سکتے. مستقل طور پہ اگر آپ دنیا سے کٹ کے زندہ نہیں رہ سکتے تو بے شمار چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ یہ جانوروں کی خوراک ہے, مثال کے طور پہ کھانے کی بعض اشیاء ہیں. اگرچہ اس سے بہت فرق نہیں پڑے گا لیکن گاڑیوں وغیرہ سے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. یہ ایک رجحان ہو گیا معاشرے میں کہ بہت قیمتی گاڑیاں جو ہیں 2-2 کروڑ 4-4 کروڑ 10-10 کروڑ روپے کے لوگ خرید رہے ہیں. جس طبقے کے پاس پیسہ ہے, ایزی منی ہے یا ناجائز پیسہ ہے, وہ تو بہت نمود نمائش کرتا ہے. تو اس میں تو بہرحال جتنا بھی ہو سکتا ہو وہ کرنا چاہیے. لیکن ہارون صاحب بات یہ بھی تو ہے کہ آپ نے جس طرح سے گاڑیوں کی بات کی ہے, 2 طبقے بن گئے ہیں اور وہ زور پکڑ رہے ہیں. امیر ہوتا چلا جا رہا ہے, غریب مسلسل نیچے جا رہا ہے. یہ بھی تو پرابلم ہے. وہ تو ایک لانگ ٹرم پالیسی سے ہی ٹھیک ہو سکتا ہے. مثلا جو بڑی انڈسٹری ہے اس نے اس سال بے حد منافع کمایا, معمول سے کہیں زیادہ کمایا, یعنی اس کی مثال ہی کم ملے گی, لیکن مزدوروں کو تو نہیں دیا, ملازموں کو تو نہیں ہوا. وہ تو ایک کمپریہنسو پالیسی بنانی پڑتی ہے نا. اور وہ صرف وزیر خزانہ کے بس کی بات نہیں ہے, وہ کیبنٹ کی یہ ذہنی سطح ہو کہ وہ یہ کر سکے, مشیر ایسے ہوں. وہ وزیر اعظم صاحب دیکھیں نا, اس نے کہا تھا مہاتیر محمد نے کہ ایک حکمران کے لیے 2 چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے, سیاست کو بھی اور معیشت کو بھی. جی, اب خان صاحب جتنا سمجھتے ہیں وہ اندازہ سب کے پاس نالج ہے اس کا. ٹھیک ہے, آپ نے کابینہ سے یاد کروایا, آپ کو خبر بھی شاید آپ کے نالج میں ہو, پنجاب کے اندر 4 نئے وزیروں کو شامل کرنے لگے. جی, پنجاب میں 4 نئے وزیر, مرکز میں بھی کچھ وزیر. ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ وہ حلیفوں میں سے زیادہ کام تو یہ ہے کہ حلیفوں میں سے لازمی ہوں گے. مثلا یہ روکے رکھنے کے لیے, ان کو اپنے ساتھ روکے رکھنے کے لیے. اور ظاہر اور کس لیے, اور اس کا تو کیبنٹ کی تعداد میں کیبنٹ تو ہوتی تھی 6 آدمیوں کی 8 آدمیوں کی. جب ملک جو ہے نسبتاً بہتر چلتا تھا, اب سے بہتر تھا, تو کیبنٹ تو یہی ہوتی 6 وزیر 8 وزیر 10 وزیر, اس سے زیادہ وزراء کی تو ضرورت. ان کا سائز بھی کیبنٹ کا بہت بڑا ہے. انہوں نے دعویٰ چھوٹے کا کیا تھا لیکن 37 سب میں 41 ہو جائیں گے. اب 4 شامل ہے, جلسہ عام ہوتا ہے, اس میں تو بات ہی نہیں ہو سکتی. آپ کو بتایا تو تھا, وہ ہاتھ کھڑا کیا انہوں نے اپنا علی زادی صاحب نے, اس نے کہا 2 موٹر سائیکل خرید کے دے دیے. کیبنٹ میں یہ موٹر سائیکلوں کی خریداری کا اور بھی اسی طرح کی گفتگو ہوتی ہے. ٹھیک ہے ہارون صاحب, پیٹرولنگ ہمارے پاس وقت کم تھا اس لیے ترین صاحب سے بات نہیں, شوکت ترین صاحب سے یہ ہو سکی. ایک شکوہ یہ بھی ہارون صاحب, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جب عالمی سطح پر گرتی ہیں تو پاکستان کے اندر اس کا اثر پہنچتے پہنچتے دوبارہ سے قیمت پاکستان کے اندر آپ ہو جاتی ہے. یہ شکوہ بھی ہے. وہ فیول کے آنے میں وقت لگتا ہے نا جی, وہ تو یہ تو نہیں ہو سکتا. اس وقت تو جو ٹیکسز ہیں وہ کم کر دیے ہیں منیمم سطح پہ. میرا نہیں خیال پاکستان کی تاریخ میں ٹیکس پٹرول پہ اور ڈیزل پہ اور مٹی کے تیل پہ کبھی اتنے کم رہے ہوں. لیکن لیوی زیادہ کر دیا صاحب, لیوی زیادہ نہیں زیادہ نہیں, بلکہ قطعاً زیادہ نہیں. میرے پاس ایسے فگر نہیں ہے, مگر آپ کہیں تو کل میں لے گا. 70 ارب روپے ماہانہ آمدن میں کمی ہوئی ہے. یہ جتنی جب حکومت آئی تھی تو جو فیول کی پرائسز کم تھیں تو یہ بنتے ہیں 840 ارب روپے سالانہ. یہ کہاں سے پورے کریں گے؟ انڈیا میں کیا ہے پرائس؟ انڈیا میں بھی اسی طرح سے پاکستان میں اسی طرح سے نہیں ہے. یہاں آپ 160 ہو گئی ہے. ہاں جی 160. انڈیا میں 230 روپے. ہر صاحب فکس آمدن کا بھی تو ایک تسلسل ہے نا. وہ اپنی جگہ بات ہے. انڈیا میں کون سی خوشحالی ہے,
انڈیا میں بھی تو ایک طبقے میں خوشحالی ہے نا، کارپوریٹ بزنس کرنے والا. 10 کروڑ آدمی تو انڈیا میں ایسے ہیں جن کا پوسٹل ایڈریس نہیں، ڈاک کا پتہ ہی نہیں ہے، جو فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. ایک آخری سوال ہارون صاحب، اس کے بعد بریک پر چلیں گے. کیا ایسا ممکن ہے کہ پاکستان کے اندر اگر ذخائر بڑھا دیے جائیں، سٹور کرنے کی قوت یا استعداد کو بڑھا دیا جائے پیٹرول کی، تو قیمتوں میں کچھ ٹھہراؤ آ سکتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے، یہ اس سے فرق پڑ سکتا ہے. اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ آپ نے گیس بر وقت امپورٹ کی ہوتی، نمبر 1. نمبر 2، جہاں کہیں آپ کے پاس فیول موجود ہے. آپ کو پتا ہے پاکستان میں ریشو سب سے زیادہ ہے تیل نکلنے کا. یعنی سعودی عرب میں اگر 20 کنویں کھودے مثال کے طور پر، ایک کنویں میں سے پاکستان میں 400 نکلتا ہے. اگرچہ وہ سائز کم ہے، یعنی وہ پیالے کی طرح ہوتا ہے نا، ایسے ایگزیکٹلی پیالے کی طرح نہیں، مطلب شیپ اس طرح کی بنتی ہے، ملتی جلتی، سائز کم ہے. پھر جو گیس آپ کے پاس موجود ہے وہ کون سی آپ نے نکالی ہے؟ پھر کوئلہ جو تھر کا اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے تو اس سے آپ نے کیا فائدہ اٹھایا؟ دیکھیں چین میں ٹیکنالوجی ایجاد کر لی گئی ہے کہ وہ گیس بھی استعمال ہو رہی ہے، ایجاد کا مطلب ہے گیس بھی بنا سکتے ہیں اس سے، اور اسے ڈیزل میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. صحیح. اگر آپ اسے ڈیزل میں کنورٹ کر لیں یا گیس میں کنورٹ کر لیں تو وہ مجموعی ذخائر ایران اور سعودی عرب کے تیل کے ذخائر سے بڑے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. تو وہ ان دی لانگ ٹرم تو ٹھیک ہوگی اکانومی، لیکن اس وقت تو یہ اگلے 5 7 10 سال بہت مشکل ہیں، اس میں سے گزرنا ہوگا. جیسے ترکی میں انفلیشن کو 30-35% پہ چلی گئی تھی، اب وہ اقدامات کر رہے ہیں، کچھ ٹیکس وغیرہ کم کیے ہیں، کچھ اور چیزیں کی. پھر سب سے اہم بات جو ہم دوہرا کے تھک گئے، آدھا ملک ٹیکس دیتے ہی نہیں. کچھ بڑے بڑے چلے گئے اپنا پراپرٹی کے بزنس مین، انہوں نے جب وزیر اعظم کو قائل کر لیا، نام بھی مجھے معلوم ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، قائل کر لیا کہ سارا پیسہ پراپرٹی میں انویسٹ ہونے چاہیے، اس کو ساری مراد دے دی. اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ کیا رزلٹ نکلا؟ پھر ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں جو اس طرح بنی گالا آتے جاتے ہیں جیسے وزیر اعظم صاحب کا اپنا سٹاف آتا جاتا ہے، جنہیں انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے. چلیے بریک پہ چلتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو برطانوی عدالت کا فیصلہ بانی متحدہ سے متعلق اس کے اوپر بھی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، برطانوی عدالت نے یہ جو فیصلہ دیا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے میں ایک بات آپ کو بتا دوں، یہ گفتگو تو اس پہ کل کریں گے تفصیل کے ساتھ. جی. یہ ابھی ڈاکومنٹ ایک محترم دوست نے بھجوایا ہے. جی بتائیے. یہ بڑی ایک دلچسپ بات انہوں نے بتائی ہے، میرے علم میں نہیں تھی، کہ جو فرٹیلائزر پلانٹس کو فراہم کی جانے والی گیس کی 2 اقسام ہیں. کھاد کی فیکٹریوں کو جو گیس فراہم ہے جس سے کھاد بنتی ہے، جی. تو فیلڈ گیس ہے یہ 302 روپے فی MMBTU، یہ بیسک جو یونٹ ہوتا ہے MMBTU اس کو کہتے ہیں. اور فیول گیس جو ہے وہ 1023 روپے، اس سے 3 گنا سے بھی کچھ زیادہ ہے. اس میں بات کل کریں گے اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتے ہیں. اس پالیسی کو اگر بہتر بنایا جائے تو انرجی پالیسی کو، تو یہ بہت کافی اس میں بچت ہو سکتی ہے، اچھے نتائج نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آپ کو خسارہ ہے یعنی 70 روپے کا، اگر یہ پورے کا 70 روپے ماہانہ کا، اگر یہ پورے کا پورا نہیں تو اس کا ایک حصہ ضرور کم ہو سکتا. ٹھیک ہے. چلیے اب برطانوی عدالت کا فیصلہ ہارون صاحب، اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تو بڑا سمپل ہے جی. وہ تو ہمیشہ آپ سے کہا ہے کہ بھائی نہ تو انصاف کے خلاف کارروائی کبھی ہوگی، نہ نواز شریف صاحب کے خلاف کارروائی ہوگی. یعنی خود BBC اس میں وہ اس پہ ڈاکومنٹری دکھا چکا ہے جس میں ان سارے الزامات کی تصدیق کی گئی ہے، اور خود وہ معافی مانگ چکے ہیں کہ میں نے غلطی کی. اب عدالت کے فیصلے کی بنیاد کیا ہے وہ بڑی دلچسپ ہے، کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے، انہوں نے اقلیتوں کے حقوق کے خلاف آواز اٹھائی ہے، انہوں نے القاعدہ کی مذمت اور مخالفت کی ہے، انہوں نے داعش کی مذمت اور مخالفت کی ہے. یہ بنیادیں بنا کر ان کو بڑی الزامات. دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا سر میں کیل ٹھونک دیں اور تل دیں اور یہ کریں اور 5 لاکھ کے ساتھ رینجرز کا گھراؤ کر لیں، یہ تو جوش خطابت میں کہا ہے. دیکھیے، اور پاکستان مرد آباد کا تو پتہ نہیں حوالہ دیا ہے فیصلے میں، ظاہر ہے فیصلے کا متن تو ہم نے نہیں دیکھا.
اور یہ ہے کہ برطانوی جو نظام انصاف ہے قوانین، ان کا اطلاق پاکستان جیسے ملکوں کی صورتحال پہ نہیں ہو سکتا. وہاں یہ مسائل ہیں، لوگ لاپتہ ہوتے ہیں. اچھا لاپتہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان میں سے بہت سے تو افغانستان میں ہیں، میجورٹی افغانستان میں ان کی، یا پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو بے گناہ ہوں، غلطی سے پکڑ لیے گئے ہوں، ہو سکتے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، جس میں کہ آخری درجے کی احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ اس سے بہت خرابی پیدا ہوتی. آپ 100 اصول یہ ہے کہ آپ 100 مجرم بری ہو جائیں، اس سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایک بے گناہ کو سزا دینے سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بے شمار رد عمل پیدا ہوتا ہے، بے حساب بے قابو ہو جاتا ہے. تو 2006 میں تحقیق وہ مقدمہ شروع ہوا تھا. 2016 میں ہارون صاحب. اچھا 16 2019 میں تحقیقات شروع کی. تو 2 سال میں انہوں نے یہ عجیب و غریب فیصلہ ناقابل فہم ہے، 2 سال میں انہیں شہادت نہیں مل سکی. یہ جو 16,000 آدمی مرے تھے، یہ کوئی خلائی مخلوق تھی، کوئی دوسرے سیارے سے آئی تھی جس نے مار دیے؟ کوئی اپنا حکیم شہید ہوئے تھے، صلاح الدین شہید ہوئے تھے، بے شمار فوجی افسر مارے گئے ہیں. تو یہ تو بالکل اسی طرح کا فیصلہ جیسے عزیر بلوچ کی بھی آج ضمانت ہو گئی ہے، 17ویں کیس میں ضمانت ہو گئی. اچھا ایک صاحب ہیں، انہوں نے اڈیالہ جیل میں ہیں. ہمارے نظام انصاف کا مسئلہ ہے، وہاں مسئلہ ہو رہا ہے. وہ جس کو تحفظ دینا چاہتے ہیں اس کو دیتے ہیں. برطانیہ جنت ہے اپنے اسی کرمنلز کے لیے، کرمنل کرنے لیے نہیں ہے، بلیک منی کے لیے. اچھا کرائم تو ظاہر روکنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، ورنہ سرمایہ اس ملک میں تو نہیں جاتا جہاں. سب سے دلچسپ بات آپ کو بتاتا، ایسے لوگ موجود ہیں جو مشورہ دے رہے ہیں حکومت کو بھی اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ انہیں آنے دیں. یہ کیا بات ہوئی ہارون صاحب؟ جی، کہ وہ مقابلہ کریں گے یہاں آ گئے پیپلز پارٹی کا. یہ تھیوری اس وقت تھی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ اس وقت جماعت اسلامی کے میئر کو نکالنا تھا، اس وقت ان کی مدد کی ضرورت تھی. ابھی بھی اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا؟ پھر پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ یہ تجربہ کیا، امن کمیٹی بنائی. امن کمیٹی والوں نے سروں سے فٹ بال کھیلا. پیپلز امن کمیٹی یاد ہے مجھے. فٹ بال تو نہیں اس کو کہیں گے، یعنی کھیل کھیلا کٹے ہوئے سروں سے. ٹھیک ہے، کوئٹہ میں بھی ایسے کچھ واقعات ہوئے. بے نظیر نے کہا سندھ پولیس سے ایک افسر کو بلا کے کہ ہم بھی اپنے لوگوں کو مسلح کرتے ہیں. وہ کوئی دانا آدمی تھا، اس نے کہا بڑی تباہی ہوگی. یاد ہے نا آپ کو جب ایوریج 10 آدمی قتل ہوتے تھے؟ جی یہ تو ابھی بھی بہت کم. آپ ہارون صاحب بہت زیادہ تھا کراچی کو. جی 10 تو ایوریج تھی، بوری بند لاشیں ملتی تھیں. اس نے کہا بڑی تو بے نظیر نے پھر اس کو روک دیا. بہرحال بے نظیر نے اس میں بہت فائٹ کیا تھا اور ایک دفعہ امن ہو گیا تھا. پھر جب وہ حکومت برطرف ہو گئی، نواز شریف صاحب نے، آپ کو معلوم ہے کتنے ٹیررسٹ رہا کیے تھے؟ ٹیررزم کے ملزم کتنے؟ 500. اور تاوان دیا تھا، ریاست پاکستان نے تاوان ادا کیا تھا 50 کروڑ روپے. اور امن کے حوالے سے اور یہ سارے وہاں جاتے رہے، یہ سارے وہاں جاتے رہے، پیپلز پارٹی والے بھی، نون لیگ والے بھی، اور بھی سارے. اور مشرف صاحب کے دور میں تو کمال ہی ہے نا. یعنی ارباب رحیم صاحب سے میں نے پوچھا کہ کس طرح نظام چل رہا ہے، انہوں نے کہا شہر ان کے سپرد ہیں، دیہاتی علاقہ ہمارے سپرد. بالکل ایسا ہی ہے. پرویز مشرف صاحب کے دور میں تو باقاعدہ آتے ہی انہوں نے بڑے لوگوں کو کراچی کے اندر ایسے لوگوں کو. وہ جو آدمی جس کی ذہنی حالت سب جانتے ہیں کہ کیا ہے. اچھا عمران فاروق کے قتل کا سراغ ہی نہیں لگا سکی. یہاں آئی برٹش پولیس، اس نے شہادتیں جمع کی، سب کچھ کیا، معلوم ہی نہیں ہو سکا. برٹش دنیا کی بیسٹ پولیس عمران فاروق کے قتل کا سراغ نہیں لگا سکی. ہارون صاحب چہمگوئیاں تو ابھی بھی چل رہی ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ یہاں پر آ جائیں. بڑے ایسے ابھی بھی لوگ ہیں جو دل میں بڑا احترام وہ اور ان کے لیے محبت تو نہیں کام کریں گے، وہ MI6 کے لیے کام کریں گے، وہ CIA کے لیے کریں گے، وہ را کے لیے کریں گے. اسٹیٹ کیسے اجازت دے سکتی ہے ہارون صاحب؟ بھائی اسٹیٹ اگر حماقت پہ تل جائے تو اس کا کیا ہے؟ اسٹیٹ پہلے بھی تو حماقت پہ تلی تھی، ان کی حوصلہ افزائی کی تھی نا. تو پھر اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ جنرل مشرف کو معلوم نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟
اس سے پہلوں کو معلوم نہیں تھا. پیپل نون لیگ کو کیا ضرورت پڑی تھی 1990 میں؟ اس کی تو ویسے ہی 2/3 اکثریت کے قریب تھی تقریباً. ہاں جی, تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ان کو شامل کرنے کی؟ اور پیپلز پارٹی کو تو شاید مجبوری تھی, لیکن بہرحال پھر پیپلز پارٹی نے کارروائی کی تو اس سے امن ہو گیا وہ. اور ابھی آپ دیکھ لیں, ابھی جب کارروائی ہوئی پہلی دفعہ یکسوئی سے, جب جنرل بلال رینجرز کے چیف تھے, یکسوئی سے ہوئی, وہ ختم ہو گیا نا, یکسر ختم ہو گیا. یعنی 1% رہ جانا تو کوئی, یہ 99% کامیابی تو عظیم کامیابی ہے. وہ تو صلیبی جو ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کی فتح کے بعد بھی رہ گئے تھے وہاں کچھ نہ کچھ, انہی کی اولاد ہے لیبنان میں جو کرسچن ہے. صحیح. ہارون صاحب, اس فیصلے کے بعد بہت ساری ویڈیوز متعلقہ شخص کی آنا شروع ہو گئی ہیں. کتنے خدشات ہیں کہ آڈیوز آئیں گی پاکستان, خاص طور پہ کراچی کے امن کے حوالے سے یہ خطرناک ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کی انٹیلیجنس ٹھیک رہتی ہے, آپ کی پالیسی برقرار رہتی ہے ٹیررزم کے خلاف, آپ ڈٹرمنڈ رہتے ہیں, 1000 تقریریں وہ روزانہ کر لے. اچھا, برطانوی عدالت نے اس بات کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. حیرت کی بات, 5 گھنٹے میڈیا پہ, 3 گھنٹے تو یوزلی تقریر کرتے تھا. تقریر نہیں ہارون صاحب, میڈیا یرغمال ہوتا تھا. ہاں, تو وہ آپ نے اسے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا. کیا عدالت ہے اور کیا اس کا فیصلہ ہے؟ ہارون صاحب, صورتحال اب اس لیے بھی مختلف ہے. سی پیک کا 2nd فیز ہے بلوچستان کے اندر, ہم دیکھ رہے ہیں ٹیررزم کے حوالے سے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں, انسٹیبلٹی بڑھنے کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں, اپوزیشن ایک الگ معاملات لے کر چل رہی. ایسے میں اگر کوئی اقدام اٹھا لیا جاتا ہے تو کتنا خطرناک ہوگا؟ بتاؤں, مجھے ان صاحب نے خود فون کیا تھا ایک دن. اچھا, پرانی بات ہے. پہلے تو میں نے سننے سے انکار کر دیا, پھر انہوں نے کہا سن تو لیں, پھر میں نے کہا کل فون کریں. کل فون کیا, اگلے دن سے پہر کو یعنی رات کو بات ہوئی. میں نے کہا 1 گھنٹے کے بعد کریں. میں نے کہا دیکھیں کتنا صبر یہ بڑا, ایسے لوگ بہادر کچھ نہیں ہوتے, وہ ایسے جو ڈر جاتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. میں تو آپ کو پتا ڈٹ کے اس زمانے میں بھی کہتا تھا قاتل ہیں, بطخور ہیں. اور مجھے تو کسی نے الحمدللہ دھمکی بھی نہیں دی, کسی کی ہمت نہیں پڑی دھمکی دینے کی. وہ ٹی وی پہ ہی تھے, کوشش کرتے تھے, بدتمیزی کرتے تھے, تو اس کا کیا, ہم بھی جواب مناسب دیتے مناسب الفاظ میں, لیکن یہ کہتے تھے قاتل ہے, بطخور ہے. تو اسی وجہ سے تو میرے بعض لوگوں سے مراسم ہوئے, اسی وجہ سے تو اپنے مصطفیٰ کمال صاحب سے نے مجھ سے رابطہ کیا, اور لوگوں نے رابطہ کیا. میں نے پھر کچھ اور لوگوں سے ملوایا, سویلین سے, کوئی سیاسی لوگوں سے نہیں, غیر سیاسی لوگوں سے. اور مطلب اس میں تبدیلی آنی شروع ہوئی. میرے جیسے سینکڑوں لوگ, ہزاروں لوگ ہوں گے جو کوشش کر رہے ہوں گے اپنی اپنی جگہ پہ. تھوڑی سی ہم نے بھی کوشش کی. مجھے نہیں دھمکی دی ویسے کسی نے, مجھ سے جناب انہوں نے بڑے پیار محبت کا مظاہرہ کیا, مجھ سے مشورے مانگے, مجھ سے کہا کہ جنرل مل جائیں, جنرل, اور کچھ باغیرت لوگ مل جائیں تو انقلاب آ جائے. میں نے کہا کون سا انقلاب؟ انقلاب عوام لاتے ہیں. آپ ایک چھوٹی سی پارٹی کے, متنازع پارٹی کے سربراہ ہیں. انقلاب وہاں آتے ہیں جہاں بھوک ہو, جہاں لوگوں کو کھانے کے لیے نہ ملتا ہو, جہاں ایک کیڈر تیار کیا ہو. اس میں ایک اور بڑی دلچسپ بات انہوں نے کہی تھی, یہ جو سیلاب آئے ہیں 2010 کی بات ہے. اچھا, یہ جو سیلاب آئے ہیں یہ لیزر کے ذریعے برف پہ گلا کے لایا گیا. میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے. میں نے کہا میرے موبائل میں محکمہ موسمیات کا روزانہ کا, اس وقت حفیظ صاحب تھے تو ان کے ساتھ نیاز مندی تھی, تو مجھے ہر روز بھیجتے تھے ڈیلی اپڈیٹ. تو مجھے پتا تھا کہ وہ برف پگھل رہی ہے اور سیلاب کا اندیشہ ہے. اور انہوں نے حکومت کو بھی بتا دیا تھا. یہ تو ان کا حال تھا موصوف کا. اور ذہنی کیفیت یہ تھی کہ بالکل بے سروپا گفتگو کر رہے. چلیے اس کے ساتھ ہی بریک پر چلتے ہیں. ایک بریک سے واپس آئیں گے تو عرب ممالک کے اندر اسرائیل کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ, اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان اور ایران کے تعلقات کے اوپر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہارون صاحب, اسرائیل کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات پہ بات ہوگی, مگر اس سے پہلے آپ کو خبر شاید دینا چاہ رہے تھے ابھی. نہیں, وہ تو آپ کو بتا دی تھی. خبر اتنی ہے, وزیر اعظم نے حکم دیا ہے کہ سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کیا جائے, اور اس طرح ریگولیٹ کیا جائے کہ اس کی آزادی تو مجروح نہ ہو. یعنی اس کی تیاری شروع کر دی گئی ہے. اچھا, یعنی آدمی اپنی آئیڈینٹی ظاہر کرے اور جو مرضی ٹویٹ کرتا پھرے, کوئی پابندی نہیں ہوگی. یا اس کا جائزہ لیا جائے گا کہ روس اور چین کی طرح اپنا سسٹم بنائیں. اس میں یہ ہے کہ باہر سے بیٹھ کے لوگ دیکھیں نا, یہ جو تھی
اپنا TTP نہیں، وہ دوسری جو تھی پشتون تنظیم، پشتونوں کے نام پہ بنائی گئی، جو افغانستان اور انڈیا کی مدد سے بنائی گئی تھی. پشتونخوا ملی پارٹی کتنا زیادہ؟ نہیں وہ ہمارے قبائلی علاقے میں وزیر، ایک وزیر اور دوسرا کیا نام تھا اس کا، محسن داوڑ. تو وہ انڈین امریکن فوج کے ریٹائرڈ افسر اس کے لیے وہ میسج کرتے رہتے تھے ٹویٹ پہ. انڈیا سے بہت سی، وہ تو ڈس انفو لیب تو آپ کو پتہ ہی. جی اس کے تو کئی کیسز. بہرحال ابھی یہ تو ابتدائی ہے، پتہ نہیں وہ کوئی منصوبہ بنتا ہے کیسے بنتا ہے، ظاہر قانون بنے گا، عدالتوں کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا، یہ اس کے بعد یہ فائنل سٹیج پہ جائے گا. بہرحال میرا موقف یہی ہے، میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کو پوری آزادی ہونی چاہیے لیکن اپنی آئیڈینٹی شو کریں. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، چلیے اب اسرائیل کے حوالے سے ہارون صاحب، ترکی کے بھی ساتھ تعلقات بڑھ رہے ہیں. کل آپ نے بتایا عرب ممالک کے ساتھ بھی تعلقات بڑھ رہے ہیں، پاکستان پہ بھی عرب ممالک نے دباؤ ڈالا ہوا ہے، انڈونیشیا پہ بھی ہے. اچھا جی، انڈونیشیا والے بھی نہیں مان رہے، پاکستان بھی نہیں مان رہا. بات یہ ہے کہ کرونا نے مار ڈالا ہے، انفلیشن نے مار ڈالا ہے ملکوں کو. عرب ملک تو خیر کچھ دم غم ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا. اب وہ اپنا گئے ہیں، بحرین پہنچے ہیں جی اردگان، اور آئزک جو پریزیڈنٹ ہے، پہلے تو نیتنیاہو رہا کو 15 سال انتہا پسند تھا، آئزک ہرزوگ ہے، یہ پہنچے گا 9 اور 10 مارچ کو وہاں. اور پھر اس کے بعد وہ مڈل ایسٹ کا نقشہ بدل رہا ہے. پھر اردوان صاحب جائیں گے سعودی عربی، امارات، بحرین امارات میں کا دورہ کر چکے ہیں، وہ اپنا سعودی عرب کا بھی دورہ کریں گے. یعنی اس کی پوری مڈل ایسٹ کی صورتحال ہی بدل جائے گی، ایران ٹارگٹ ہو جائے گا. اور ویسے ایران کے بارے میں میرا ہمیشہ سے یہ اندازہ ہے کہ فائنلی یہ بھی سیٹلمنٹ کرے گا امریکیوں کے ساتھ. یہ باہر سے جو کچھ لوگ دیکھتے ہیں، میں وہاں ہو کے آیا ہوں، وہ اندر صورتحال مختلف ہے. یعنی وہ امریکہ کی شرائط نہیں مان رہے. اگر امریکہ ان کی شرائط مان لے اور پابندیاں ختم کر دے اور معاملات کر دے تو ایرانی ملا اقتدار میں رہنا چاہتے ہیں. اگر ان کو اقتدار خطرے میں نظر آئے تو کسی بھی قیمت پہ سودا کر لیں گے. پھر پاکستان نہیں مان سکتا. پاکستان میں جس حکومت نے مانا، انڈونیشیا نے بھی انکار کر دیا. عرب ملکوں کا اصرار بہت ہے، اور جن عرب ملکوں کا آپ کو اندازہ ہی ہے، جس حکومت نے مانا وہ حکومت نہیں رہ سکتی، بہت افراتفری پھیل جائے گی. تو ہارون صاحب اس طرح پاکستان کے اوپر جو دباؤ بڑھتا چلا جائے گا، ترکی کے حوالے سے پہلے تھا، ترکی بڑا مخالفت میں تھا. دباؤ کیا ہوتا ہے؟ کوئی انسانوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی دنیا شیطان کے حوالے کر دی ہے. بالکل. دباؤ کیا ہوتا ہے؟ دباؤ آپ کھڑے رہیں تو آپ عالم اسلام کے لیڈر ہیں. او بھائی، اگر پاکستان ایٹمی پروگرام تو پاکستان کے پاس ہے نا، میزائل تو پاکستان کے پاس ہے نا، عالم اسلام کی تمام رائے عامہ تو اسرائیل کے خلاف. اتنی اسٹرانگ نہیں ہے ہارون صاحب، یہ بھی المیہ تو ہے. بات تو کرنے دے مجھے. اپوزیشن اسٹرانگ کون کرتا ہے؟ بندے کرتے ہیں. قائد اعظم کی پوزیشن کس نے اسٹرانگ کی تھی؟ اللہ نے کی تھی نا. یعنی یہ عجیب بات ہے. اچھا پھر آپ ایسا کریں کہ امریکہ سے کہیں کہ جناب ہم سرنڈر کرتے ہیں، ہمارا آئین بھی آپ بنا دیں، ہماری معیشت بھی آپ چلائیں، ظاہر ہے وہ $100-200 بلین آپ کو دے سکتے ہیں، آپ کا ایٹمی پروگرام ختم کر دیں گے، خوشحالی ہوگی. او بھائی، آزادی کی قیمت ہوتی ہے. مجبوری کیا ہے؟ کوئی مجبوری نہیں ہے دنیا میں. دنیا میں چھوٹی چھوٹی قوموں نے گرو کیا ہے. یہ اتنا سا سنگاپور تھا، اتنا سا سنگاپور ملائیشیا سے الگ ہوا تھا. چلیے دنیا کی عظیم ترین معیشتوں میں وہ شامل ہو گیا. ملائیشیا نے کیا ہے، ترکوں نے کیا ہے. دباؤ وہ ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں. طاقت اور کمزوری انسان کے اندر ہوتی ہے، بالکل اپنے فیتھ اور بلیو میں ہوتی ہے. بہت شکریہ. جالک نے روک دیا تھا نا امریکی سفیر کو. خیر بات. چلے دیکھتے ہیں سب کیا ریزلٹس برآمد ہوتے ہیں. شکریہ دیکھنے والوں کو، شکریہ. خدا حافظ.